अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज मैं इस पॉडकास्ट में पहली दफ़ा एक अफसाने की बजाय एक नावल पढ़ने जा रहा हूं जिसके 19 बाब हैं। इसलिए मैंने आपकी और अपनी सहूलत के लिए इस नावल को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया है। अभी आप इसका पहला हिस्सा सुनेंगे। ये अफसाना लिखा है इब्ने सफ़ी BA ने और ये उनकी एक मशहूर सीरीज़ इमरान सीरीज़ का एक नावल है जिसका उन्वान है रात का शहज़ादा। आइए सुनते हैं इब्ने सफ़ी का नावल रात का शहज़ादा। पहला बाब। इमरान ने जलाकर रिसीवर पटक दिया। उसे इस फ़ोन से नफ़रत हो गई थी। 3-4 दिन से वो बेकार बैठा मक्खियाँ मार रहा था। इस पर कुछ तो बेकारी सवार थी और कुछ वो फ़ोन यूँ सवार था कि शहर की एक लड़की ने उससे फ़ोन पर मोहब्बत शुरू कर दी थी। वक्त बे वक्त रिंग करके उसे ख्वाह बोर करती थी। इमरान नहीं जानता था कि वो कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है। बस उसने इससे फ़ोन पर मोहब्बत शुरू कर दी थी। इस वक्त तो इमरान को ख़ास तौर पर गुस्सा आया। उसने रिंग करके हेलो कहा, फिर जल्दी से बोली, ओह डैडी इधर आ रहे हैं, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। पहले तो इमरान का दिल चाहा कि रिसीवर अपने सर पर मारे, लेकिन फिर उसे हुक पर ही पटकने पर इक्तफ़ा करना पड़ा। शायद आधे ही मिनट बाद घंटी फिर बजी। इमरान सोच भी नहीं सकता था कि फिर वही होगी। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से मुतरन्नम सी आवाज़ आई। हैं? फिर? इमरान आंखें फाड़ कर बोला, जी हाँ, मैं समझी थी शायद डैडी इसी तरफ आएंगे। खुदारा, मुझे अपने डैडी का ही नाम और पता बता दीजिए, इमरान ने घगिया कर कहा। हरगिज़ नहीं, वरना आप मेरी मोहब्बत का खून कर देंगे। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अबे ओ सुलेमान, इमरान हल्क फाड़ कर चीखा। जी, फ़ोन से आवाज़ आई। आपसे नहीं, इमरान झंझला कर बोला, मैं अपने नौकर को पुकार रहा था। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आई। फिर कहा गया, आप इतने बेदर्द क्यों हैं? इमरान ने रिसीवर सुलेमान को थमा दिया। सुलेमान समझा शायद कहीं से उसका फ़ोन आया है। उसने माउथ पीस में कहा, जी। फिर हैरत से आंखें फाड़े हुए कुछ देर तक सुनता रहा। उसके चेहरे पर बुखलाहट के आसार थे। उसने फंसी फंसी सी आवाज़ में कहा, जी साहब, मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। बहरहाल जब वो रिसीवर रखने लगा तो उसका हाथ पूरी तरह कांप रहा था। क्यों बे, ये कौन थी? इमरान ने गरज कर पूछा। साहब, मैं क्या जानूं। साहब के बच्चे, तुमने नामहरम औरतों से इश्क लड़ा लड़ा कर मेरा फ़ोन निजस कर दिया है। अरे अल्लाह कसम साहब, मैं तो जानता भी नहीं। फिर वही बकवास, जोरी और चीना सोरी, अरे सॉरी और जीना चोरी। क्या कहते हैं बे? चोरी और सीना जोरी, सुलेमान जल्दी से बोला। हाँ, फिर बोल। मैं नहीं जानता साहब कि कौन थी। हैं? तो क्या दर्जनों हैं? इमरान आंखें फाड़ कर बोला। नहीं साहब, कसम ले लीजिए। शोपेनहाउस को पढ़ा है तूने? नहीं साहब। नीचे को? कौन से नक्शे को? बिल्कुल जाहिल है। अबे नक्शे नहीं, नीचे, जर्मन फिलोसोफर नीचे। साहब, आप कुछ भूल गए हैं, सुलेमान जल्दी से बोला। क्या भूल गया हूँ? यही कि आप आज मुझे दिन भर की छुट्टी देंगे। कल आपने वादा किया था। दफ़ा हो जा, लेकिन कान खोल कर सुन ले। इश्क विश्क का चक्कर छोड़ दे। अभी तेरे बाल बच्चे भी नहीं हुए हैं। बर्बाद हो जाओगे। गेट आउट। सुलेमान सर झुकाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आजकल इमरान फ्लैट में तन्हा था। रोशी ने दूसरा फ्लैट ले लिया था और अब वहीं रहती थी। इमरान जैसे आदमी को बर्दाश्त कर लेना हर एक के बस का रोग नहीं होता। इमरान ने अपने घर की शक्ल महीनों से नहीं देखी थी। रहमान साहब का हुक्म था कि इसे घर में घुसने ही न दिया जाए। वैसे वो उधर से गुजरता ज़रूर था। फाटक पर रुक कर चौकीदार को गालिब के 2-4 मोमाइश अशार सुनाता, कन्फ्यूशस के अकवाल दोहराता और खुदी का फ़लसफ़ा समझाता हुआ गुजर जाता। अलबत्ता इसके ख़ास नौकर सुलेमान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। रहमान साहब की मुलाजमत तरक करके वो फिर इमरान के पास पहुंच गया था। रोशी के चले जाने के बाद इमरान ने इदारा शादी और तलाक का बोर्ड हटवा दिया था और अब उसकी जगह एक सादा बोर्ड ने ले ली थी। जब वो फ्लैट में दाखिल होने लगता तो उस पर चौक से लिख देता, अली इमरान MSc PhD ऑक्सन। जब फ्लैट से कहीं बाहर जाने लगता तो उसे मिटाकर लिख देता, सुलेमान, इस नलायक के पास कोई डिग्री नहीं है। पड़ोसी देखते और हंसते। सुलेमान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे वो मिटा देता।
محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض اسی حیث بیس میں پڑا ہوا تھا کہ عمران کا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے بھی یا نہیں۔ ویسے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران کے لیے کوئی خاص جگہ پیدا کی گئی ہوگی، اور اس کی دانست میں ہوم سیکرٹری سر سلطان ایسے نہیں تھے کہ عمران جیسے خر دماغ آدمی کو منہ لگاتے۔ بہرحال یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آج کل عمران کا ذریعہ معاش کیا ہے، اور خود عمران کا خیال یہ تھا کہ ذریعہ معاش سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی فون پر پیچھے پڑ جائے تو ذریعہ معاش کا پسماندہ کسی یتیم خانے ہی کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور اس نے ریسیور اٹھا کر ہانک لگائی۔ میں عمران کا باپ رحمان بول رہا ہوں۔ لیکن اب جو غور سے سنا تو وہ کسی لڑکی کی آواز نہیں تھی، بلکہ شاید کہیں سے غلط کنیکشن ہو گیا تھا۔ دو آدمی گفتگو کر رہے تھے اور عمران ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ ایک طرف سے بولنے والا یقیناً کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے بار بار کراہ نکل جاتی تھی۔ میں نے، آواز آئی، بدقط تمہیں فون کیا ہے۔ اف، میرے ہاتھ پیر ایک کرسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پر تم نے نمبر کیسے ڈائل کیا؟ دوسری آواز آئی۔ پہلی آواز، اوہ، بمشکل تمام کرسی سمیت کھسکتا ہوا میز تک آیا، میز پر پڑی ہوئی ایک پینسل دانتوں میں دبائی اور اسی سے نمبر ڈائل کیے۔ ریسیور کو سر سے پہلے ہی میز پر گرا لیا تھا، اور اب وہ جس پوزیشن میں ہے اس سے مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دے رہی ہے اور میری گردن ٹوٹی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ عمارت کہاں ہے۔ دوسری آواز، تم وہاں پہنچے کیسے؟ پہلی آواز، میری گردن ٹوٹ رہی ہے، یہ پھر بتاؤں گا۔ کچھ کرو، کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں۔ ٹھہرو۔ دوسری آواز، لیکن جب یہی نہیں معلوم کہ عمارت کہاں ہے؟ پہلی آواز، ارے سنو بھی تو۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس فون کا نمبر بتاتا ہوں۔ آواز آنی بند ہو گئی، لیکن عمران ریسیور کان سے لگائے رہا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، اس فون کا نمبر 3186 ناٹ ہے۔ ڈائریکٹری میں دیکھو کہ یہ نمبر کس کا ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن اب یہاں فون مت کرنا، کیونکہ میں ریسیور کو کسی طرح بھی ہک پر رکھ کر سلسلہ منقطع نہیں کر سکتا۔ دوسری آواز، اچھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے جھپٹ کر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی۔ نمبر کی تلاش آسان کام نہیں تھا، پھر بھی وہ بڑی تیزی سے ورق گردانی کرتا رہا۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، اور یہ اسی لڑکی کی آواز تھی۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، ہیلو، یتیم خانہ، انجمن سعادات؟ اوہ، معاف کیجیے گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر پھر ڈائریکٹری کے ورق گردانی کرنے لگا، اور اس بار اسے وہ نمبر مل گیا۔ لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سر سلطان کی نجی ٹیلی فون کا ہے۔ عمران بڑی تیزی سے اپنا سر سہلانے لگا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور عمران سر سہلاتے سہلاتے ہاتھ روک کر اپنے سر پر تماچے مارنے لگا۔ اس بار اس نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ گھنٹی بجتی رہی اور وہ باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کرتا رہا۔ آخری گھنٹی بجنی بند ہو گئی اور عمران میز پر سے فلیٹ ہیٹ اٹھا کر باہر آیا، لیکن وہ اس وقت بھی سائن بورڈ پر سے اپنا نام مٹانا نہیں بھولا۔ چونکہ سلمان اندر موجود نہیں تھا، اس نے اپنا نام مٹا کر اس کا نام لکھنے کی بجائے لکھ دیا، اللہ کا فضل ہے۔ پھر فلیٹ کو متفصل کر کے وہ بیدل ہی اس طرف چل پڑا جہاں اس نے ایک گیراج کرائے پر لے رکھا تھا۔ گیراج سے اپنی ٹویسٹر نکالی اور سر سلطان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرا باب۔ آج سر سلطان کی طبیعت کچھ مزمحل سی تھی، اس لیے وہ آفس نہیں گئے تھے۔ وہ اس وقت برآمدے ہی میں ایک آرام کرسی پر نیم دراز اخبارات کے صفحات الٹ پلٹ رہے تھے۔ آج کی خبریں پڑھ چکے تھے، دو ایک چھوٹے موٹے مضامین بھی دیکھ ڈالے تھے، اور اب ایڈیٹر کے نام پڑھنے والوں کے خطوط سے گزر کر اشتہارات دیکھ رہے تھے کہ عمران کی ٹویسٹر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ پھر جب انہوں نے عمران کو دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ عمران ابھی برآمدے میں داخل بھی نہیں ہو پایا تھا۔ میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے پاس پڑوس میں کوئی بنگلہ تو خالی نہیں ہے؟ کیا؟ سر سلطان اسے چند لمحے گھورتے رہے، پھر بولے، تم مجھ سے سنجیدگی سے گفتگو کیا کرو، ورنہ دونوں کان اکھاڑ لوں گا۔ خدا کی قسم میں بالکل سنجیدہ ہوں جناب، اور میری یہ پیش گوئی ہے کہ آپ مستقبل قریب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جناب، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔
عجیب آدمی ہو، کیا بک رہے ہو؟ آپ کا فون نمبر 3186 ناٹ ہے نا؟ ہاں یہی ہے، لیکن کوئی بنگلہ خالی ہے؟ یقیناً ہوگا، جب تک پوری بات نہیں بتاؤ گے۔ سر سلطان جملہ پورا کرنے کی بجائے اسے گھونڈنے لگے۔ انہیں عمران کے انداز گفتگو پر حیرت تھی۔ اس نے آج تک ان سے اس طرح بے تکلفی سے گفتگو نہیں کی تھی۔ عمران کم سے کم الفاظ میں ٹیلی فون کا واقعہ دہرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بہت حیرت ہے، کہیں کسی نے کسی سے مذاق نہ کیا ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اس کا اعتراف تو آپ کو ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی نمبر کے 2 فون، یہ ناممکن ہے۔ ویسے میرے بنگلے کی پشت پر ایک بنگلہ خالی ہے۔ تو پھر جلدی کیجیے، شاید ہمیں اس کا قفل توڑنا پڑے۔ اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ایک عزیز کی ملکیت ہے اور کرائے کے لیے خالی ہے۔ فون بھی ہے وہاں؟ نہیں، اب تو نہیں ہے، پہلے کبھی تھا۔ اچھا تو میں بنگلے کی پشت پر چلتا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ سر سلطان اٹھ کر اندر چلے گئے۔ عمران بنگلے کی پشت پر آ گیا۔ دوسرے بنگلے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عمران نے ٹیلی فون کے تاروں پر نظر ڈالی اور ہونٹوں کو دائرے کی شکل دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ اتنے میں بنگلے کی کنجی اس کے پاس پہنچ گئی۔ سر سلطان خود نہیں آئے تھے، کنجی ایک نوکر کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ صاحب سے کہہ دو خود تشریف لائیں، عمران نے کہا۔ میں کیسے کہوں صاحب؟ نوکر بولا۔ ٹھہرو۔ عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالی، اس پر کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر نوکر کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا، نہیں کہہ سکتے تو یہ انہیں دے دینا، جلدی کرو۔ نوکر چلا گیا۔ عمران مستربانہ انداز میں وہیں ٹہلتا رہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے اور وہ بار بار اس تار کی طرف دیکھنے لگتا تھا جو سر سلطان کے بنگلے کے تار کے کھمبے سے دوسرے بنگلے کی دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے تقریباً 3-4 منٹ تک سر سلطان کا انتظار کرنا پڑا۔ سر سلطان آئے ضرور، مگر کچھ جھنجھلائے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کسی نے مذاق کیا ہوگا، انہوں نے کہا۔ مگر یہ ملاحظہ فرمائیے، عمران اوپر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اس سلسلے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ کے وائر پول سے یہ کنیکشن کیسا؟ اوہ سر سلطان کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ پھر وہ عمران کی طرف خالی اور ذہنی کیسے انداز میں دیکھتے رہنے کے بعد بولے، بڑی عجیب بات ہے۔ بس اب آئیے، عمران دوسرے بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر بنگلے کے برآمدے کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک بار پھر سر سلطان کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی۔ ہیں؟ یہاں تو قفل پڑا ہوا تھا، وہ بڑبڑائے۔ عمران ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب سر سلطان کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ عمران نے صدر دروازے پر رک کر اس کے بولٹ کو غور سے دیکھا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا، پھر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان خاموش تھے۔ ذرا ان نشانات کا خیال رکھیے گا، عمران نے گرد آلود فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس پر کسی کے پیر کے نشانات بہت واضح تھے۔ شاید یہ بنگلہ بہت دنوں سے خالی تھا، کیونکہ اس کی دیواریں بھی گرد آلود تھیں۔ عمران پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہو گئے۔ عمران رک گیا تھا کیونکہ دروازہ بند تھا۔ اس نے مڑ کر سر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے پہلے ہی سے گھور رہے تھے۔ کیا آپ میرے متعلق کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن دروازہ کھولو، آپ کی اجازت سے۔ عمران نے آہستہ سے بڑبڑا کر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا جس پر رومال لپٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور سر سلطان عمران کو ایک طرف ہٹا کر مستربانہ اندر داخل ہو گئے۔ پھر دونوں ہی تحیر امیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میز کے قریب ایک کرسی الٹی پڑی تھی اور اس کے نیچے بہت سا تازہ خون تھا۔ رسی کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن لاش؟ سر سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لاش؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے کسی کو آپ کے فون کا نمبر بتایا تھا، لہٰذا یہ آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہی ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ آپ پولیس کو فون پر مطلع کر دیں۔ میں یہی ہوں، آپ جائیے، لیکن یہاں کوئی ٹیلی فون موجود نہیں ہے۔ شاید وہ جلدی میں دیوار والا کنیکشن الگ نہیں کر سکے۔ یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے۔ کیا چکر ہے بھائی، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، سر سلطان نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ فون کر دیجئے، کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟
سر سلطان چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت کھڑا سوچتا رہا، پھر میز کے قریب آ کر اس پر جھک پڑا۔ معلوم نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ یقیناً وہ دوڑتے ہوئے قدموں ہی کی آواز تھی اور کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ یہ سر سلطان تھے۔ دروازے کے قریب آ کر وہ اچانک رک گئے، اور اب ان کے انتشار زدہ چہرے پر خفقت کے آثار بھی تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ اس طرح دوڑنا ان کی سی شخصیت کے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ واقعی عمران، وہ ہانپتے ہوئے بولے، سازش؟ کیا ہوا؟ لاش؟ کہاں؟ میرے پائن باغ میں۔ چلو۔ وہ پھر تیزی سے مڑ گئے۔ عمران ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے سر سلطان کو اس حال میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کسی زمانے میں ان کا فوجی کیریئر بھی رہ چکا تھا، اور اب بڑھاپے میں بھی وہ کم از کم اتنے کمزور دل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لاش دیکھ کر اس طرح بدحواس ہو جائیں۔ عمران ان کے ساتھ دوڑتا ہوا پائن باغ میں آیا، اور یہاں اس نے گلاب کی جھاڑیوں میں ایک لاش دیکھی۔ چونکہ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن پشت میں گھسے ہوئے خنجر کا دستہ تو بہرحال صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران سر سلطان کی طرف مڑا، جو کسی معصوم بچے کی طرح کھڑے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑائی کی کوئی علامت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آپ نے فون نہیں کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، سر سلطان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ لیکن عمران اس لیکن کے بعد والے جملے کا منتظر رہا، لیکن سر سلطان نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا۔ آپ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، عمران بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سر سلطان دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر لان پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آج سے قبل کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ آخر آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہاں صرف لاش کی موجودگی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ قتل کے مرتب ہوئے ہیں۔ ہم ادھر ہی سے گزر کر وہاں گئے تھے، سر سلطان نے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ لاش اس وقت یہاں نہیں تھی۔ نہ رہی ہوگی، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں دراصل آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، مجھے فون کر دینا چاہیے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے برآمدے کی طرف چلے گئے۔ تیسرا باب۔ پولیس کی کارروائی ختم ہو جانے کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ کیا چھپا رہا ہوں؟ سر سلطان دفتن چونک پڑے اور ان کے چہرے کی زردی بڑھ گئی۔ مقتول آپ کے لیے گمنام تھا؟ قطعی گمنام تھا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مجرم کی اس حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سر سلطان خاموش رہے اور عمران کہتا رہا، اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہے تو اسے دوسری شکل میں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آپ اس صورت میں مقتول سے نہ صرف واقف ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہوتا کہ آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی پریشانی فضول ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ… وہ پھر کچھ کہتے کہتے رک گئے اور عمران موضوع بدل کر بولا، اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں خود نہیں بتا سکتا کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکو گے۔ ممکن ہے کچھ کر ہی سکوں، لیکن اسی صورت میں جب کہ آپ مجھے کسی معاملے میں بھی اندھیرے میں نہ رکھیں، عمران نے کہا۔ سر سلطان کچھ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، دیکھو عمران، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم قاتل کو ڈھونڈ نکالو۔ میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس صورت میں بھی آپ میرے کچھ سوالات کے جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ میں اس بے تکلفی کی معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، سر سلطان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ خود پر قابو پا رہے تھے۔ دیر ہوئی لاش وہاں سے اٹھ چکی تھی اور پولیس والے بھی جا چکے تھے۔ اس دوران میں آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ کیا آپ کی ترقی کے سلسلے میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر بتائیے قاتل کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ عمران نے تشویش امیز لہجے میں کہا۔ نہ آپ کسی کے دشمن، نہ کوئی آپ کا دشمن، مقتول آپ کے لیے اجنبی۔ ایک ایسے مکان میں اسے قتل کیا گیا جس کی کنجی آپ ہی کے پاس تھی، اور پھر اسے آپ کے پائن باغ میں ڈال دیا گیا۔ آپ خود سوچئے، میں کس الجھن میں پڑ سکتا ہوں؟ سر سلطان کچھ نہیں بولے۔ عمران بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہے ہیں۔ عمران نے کہا، آپ کے ٹیلی فون کے تار کے کھمبے سے کنیکشن لیا گیا تھا، اور فون؟
اب آپ سوچئے کہ وہاں آخر ٹیلی فون کا ڈرامہ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ سوچیں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قاتل یہی چاہتا تھا۔ کیا نام؟ جی ہاں، مطلب یہ کہ قاتل چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتول کسی نہ کسی کو فون ضرور کرے۔ اس کے لیے اس نے آپ کا فون نمبر منتخب کیا۔ اچھا، اب میں کچھ نہ پوچھوں گا۔ ابھی میرے ہاتھ میں ایک کارڈ موجود ہے، یعنی وہ آدمی جسے فون کیا گیا تھا۔ میری ہی طرح غالباً اسے بھی ڈائریکٹری میں آپ کا نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی ہوگی، یا نہ ہوئی ہو، خدا جانے۔ لیکن تم اسے تلاش کیسے کرو گے؟ تمہیں کیا معلوم کہ مقتول نے کس نمبر پر رنگ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ تو نہیں معلوم، مگر دیکھیے، میں کوشش کروں گا۔ اس کمرے میں عمران اور سر سلطان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گھر کے دوسرے افراد کو اس حادثے کی کوئی فکر ہی نہ رہی ہو۔ اس کمرے سے جڑے سارے کمروں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً سبھی پریشان رہے ہوں گے، لیکن وہ یہاں اس کمرے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سر سلطان ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے سر سلطان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھی بات ہے، سر سلطان نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھے، ان کے کپڑوں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکل کر فرش پر گر پڑی اور وہ بڑی پھرتی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکے۔ عمران کا ہاتھ مسافے کے لیے پھیلا ہی رہ گیا، لیکن تصویر پر اس کی نظر پڑ ہی گئی، حالانکہ سر سلطان نے اسے اٹھانے میں جلدی کی تھی۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سر سلطان ذہنی فطور میں مبتلا ہوں۔ یہ تصویر الو کی تھی، کیمرہ فوٹو۔ الو کی تصویر جسے شاید سر سلطان اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمران کی طرف چوروں کی طرح دیکھا اور جھینپتے ہوئے انداز میں مسکرا پڑے۔ اپنے معاملات آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ ایسے ہی واقعات میری کھوپڑی الٹ دیتے ہیں، میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں اس تصویر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی پشت پر خون کا چھوٹا سا دھبا موجود ہے اور شاید کچھ تحریر بھی ہے۔ سر سلطان نے ایک لمبی سی سانس لی اور آرام کرسی پر گر گئے۔ میں بتا سکتا ہوں، لیکن تم مجھے پاگل سمجھو گے، انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ سمجھوں گا، عمران نے کسی ایسے نا سمجھ بچے کے سے انداز میں کہا جو ہر حال میں اپنی بات منوا لینے پر تل گیا ہو۔ سر سلطان نے وہ تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ عمران ان کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تصویر کی پشت پر خون کا دھبا بہت نمایاں تھا، اور ابھی اس کی رنگت میں زیادہ تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی تھی، اور وہ تحریر معنی خیز بھی تھی اور مضحکہ انگیز بھی۔ صرف 3 لفظ تھے: رات کا شہزادہ۔ کسی ذہین بچے کی شرارت، عمران سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن مجھے یہ تصویر اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ آج وہ بچہ رات کو سوتے وقت ضرور ڈرے گا، عمران سنجیدگی سے بولا، پھر الوؤں کی طرح دیدے نچا کر کہنے لگا، جناب والا، اگر یہ لاش پر ملی تھی تو آپ اسے اب تک چھپائے کیوں رہے؟ میں حقیقتاً اب صرف یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر سکتے ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ عمران کرسی کا ہتھا کھٹکھٹاتا رہا، کچھ بولا نہیں، لیکن وہ اب بھی سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بس اب جاؤ، سر سلطان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے ہی شروع کرنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ کیا؟ اس تحریر کے متعلق میں اپنی یادداشت پر زور دے سکتا ہوں۔ تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یک بے یک سر سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یقیناً۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ دنیا کا ایک پراسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کون؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ دیکھیے، اب میں جا رہا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے متعلق پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی تک پہنچ ہی جاؤں جسے مقتول نے فون کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈلا رہا ہوگا۔ عمران کی توقع تھی کہ سر سلطان اسے ضرور روکیں گے، لیکن سر سلطان نے بیٹھے ہی بیٹھے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران اس تصویر کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنی دانست میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سر سلطان سے تصویر کے بارے میں سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن سر سلطان اس معاملے میں بالکل ہی ٹھس ثابت ہوئے۔ عمران نے کسی پراسرار آدمی کا تذکرہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار ضرور پیدا کر دیے تھے، لیکن وہ خود سے کچھ کہنے کی بجائے عمران کے آگے بڑھنے کا انتظار کرتے رہے۔ اور عمران کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے رک کر بولا،
लाश की तस्वीरें हासिल कर मुझे भिजवा दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि कैप्टन फ़याज़ से इस मसले पर उलझूं। आप जानते ही होंगे कि हम दोनों के ताल्लुकात कितने अहमकाना हैं। फिर वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल गया। चौथा बाब। इमरान का ख्याल 100% दुरुस्त निकला। सर सुल्तान के बंगले से थोड़े ही फासले पर एक आदमी नज़र आया जो इस तरह खड़ा था जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। लिबास से खुशहाल मालूम होता था। इमरान की कार उसके करीब से गुजर गई। इमरान सोच रहा था मुमकिन है ये वो आदमी ना हो, क्योंकि ऐसे हालात में जब कि पुलिस वहाँ से एक लाश ले गई थी उसका वहाँ ठहरना मुश्किल ही होता। लेकिन इस सिलसिले में कोई वाज़ेह राय नहीं कायम की जा सकती थी। हो सकता है वो पुलिस की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पहुँचा हो। उसे इसका इल्म ही ना हो सका हो कि थोड़ी देर कबल वहाँ क्या हो चुका है। ये गरीब आदमियों की बस्ती तो थी नहीं कि लोग घंटों सड़क पर खड़े होकर इस वाक़े के मुतल्लिक चहमगोइयाँ करते। यहाँ इस तबके की आबादी नहीं थी जिसके अफराद किसी आवारा कुत्ते की अचानक मौत पर भी अफसोस करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस थोड़ी देर कबल एक आदमी की लाश ले गई थी, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बात ही नहीं हुई। बस थोड़ी देर के लिए मकानों की खिड़कियाँ खुली थीं, कुछ लोग सड़क पर निकल आए थे और फिर कुछ भी नहीं। गोया परिंदों के झुंड पर किसी शिकारी ने गोली चलाई। एक गिरा, दूसरे उड़ गए। उसके बाद नीचे वही ज़मीन, ऊपर वही बेकरार नीला आसमान, और दोनों के दरमियान वही अजली सन्नाटा। इमरान की कार उस आदमी से ज़्यादा दूर नहीं गई थी। रफ्तार पहले ही से कम थी। इमरान एक दोराहे पर उसे रोक कर दो बंगलों की दरमियानी जगह में इस तरह बैक करने लगा जैसे गलत रास्ते पर निकल आ जाने के बाद वापस होना चाहता हो। मगर उसकी कार दोबारा सड़क पर नहीं आई। इमरान उसे रोक कर नीचे उतर आया। गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने देखा कि वो आदमी अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो तन्हा नहीं था और ना अब उसके अंदाज में पहले की सी बेफिक्री थी। वो एक दूसरे आदमी से गुफ्तगू कर रहा था। उनके करीब ही एक शानदार कार खड़ी थी। इमरान ने उन्हें कार में बैठते देखा और कार मुखालिफ सिमत में मुड़ गई। इमरान बड़ी तेज़ी से अपनी कार की तरफ झपटा। उसने इंजन नहीं बंद किया था, मगर इससे यह गलती बेख्याली में सरजद हुई थी। दीदा दानिस्ता ऐसा नहीं किया गया था। उसकी कार दूसरी कार के ताक़ुब में रवाना हो गई, लेकिन इस स्टेज पर भी उसे यकीन नहीं था कि वो सही रास्ते पर है। किसी भी मामले की सुराग रसानी की इब्तदा ऐसे ही गैर यकीनी हालात से होती है। महज शुबह की बिना पर गलत रास्ते भी इख्तियार कर लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गलत रास्ता ही सुराग रसां को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, यानी वो हकीकतन गलत रास्ता नहीं होता। और फिर इमरान तो इसका कायल था कि जैसे कोई मुगन्नी सतार पर उल्टे सीधे हाथ चलाते चलाते कोई धुन निकाल लेता है, इसी तरह एक सुराग रसां की बेमकसद भाग दौड़ भी आखिरकार उसे मंजिल तक पहुंचा ही देती है। वो अगली कार का ताक़ुब करता रहा। अब वो शहर के सबसे ज़्यादा बारौनक हिस्से में था। कार फगारो की कंपाउंड में दाखिल हुई। ये यहाँ के सबसे बड़े होटलों में से था और अब इमरान ने दूसरे आदमी को करीब से देखा। ये फगारो के मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। इमरान की कार भी कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। वो उनके पीछे ही पीछे होटल में दाखिल हुआ। इमरान समझा था कि शायद मैनेजर अपने कमरे ही में जाएगा, लेकिन वो और उसका साथी डाइनिंग हॉल ही में एक खाली मेज़ के गिर्द बैठ गए। 2 कुर्सियाँ खाली थीं। इमरान तीर की तरह उनकी तरफ गया और बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कुर्सी खींचकर बैठ गया। इन दोनों ने उसकी इस हरकत को हैरत और गुस्से की नज़र से देखा। जवाब में इमरान भी हैरत से मुंह खोले उन्हें बारी बारी से घूर रहा था। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे अचानक अपनी किसी गलती का एहसास हो गया हो। फिर कबल इसके कि वो दोनों कुछ कहते, इमरान बड़ी संजीदगी से बोला, और फिर जब आपने टेलीफोन डायरेक्टरी के वर्क गर्दानी की तो उसे वो नंबर मिल गया, लेकिन वो नंबर होम सेक्रेटरी सर सुल्तान का था। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैनेजर का साथी मुंह खोलकर कुर्सी की पुश्त से टिक गया। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा था। इमरान ने यह तब्दीली अच्छी तरह महसूस की, लेकिन मैनेजर ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं आप दोनों का भला चाहता हूँ। और दरवेश की सदा क्या है? इमरान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। मैनेजर गुर्राया। अगर आपने देखा भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? होने वाली बातें तो होकर रहती हैं। मसलन इस पेंसिल पर दांतों के निशान मौजूद हैं जिसे दांतों में दबाकर आपके नंबर डायल किए गए थे, और ये तयशुदा बात है कि मकतूल मरने से पहले एक कुर्सी पर झगड़ा हुआ था और वो सर सुल्तान के पड़ोस के खाली बंगले में था। ये बात भी मालूम हो गई है कि तार सर सुल्तान के वायर पोल से दूसरे बंगले तक ले जाया गया था। हाँ, आप नहीं समझे? फिर से समझिए। बल्कि यूं,
میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مینیجر نے بات کاٹ دی، لیکن اب اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹھ چکی تھی۔ کیسی لاش؟ مینیجر کے ساتھی نے تھوک نکل کر پوچھا۔ اچھی لاش، یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ خراب نہیں ہوئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں، مینیجر نے سنبھالا لیا۔ اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا بدتمیزی ہے۔ صرف اسی صورت میں جناب، عمران دیدے نے چاہ کر بولا، جب وہ اجنبی عورتیں ہوں۔ آپ براہ کرم یہاں سے اٹھ جائیے، ورنہ۔ مینیجر اسے گھوننے لگا۔ اچھا اب سنیے، عمران نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ بڑے آفیسروں اور وزراء کے ٹیلی فونوں عام ٹیلی فونوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ایکسچینج میں ان کے میٹر سے ایک چھوٹا سا ٹیلی پرنٹر بھی اٹیچ ہوتا ہے۔ یعنی ادھر آپ نے ان کے نمبر ڈائل کیے اور ادھر وہاں آپ کے نمبر کھٹا کھٹ چھپ گئے۔ اسی طرح دونوں طرف کے نمبر چھپ جاتے ہیں۔ اب آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سیدھا یہیں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے یہ غاب کچھ اس انداز میں ہانکی کہ اچانک مینیجر کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اس کے ساتھی کی حالت تو اس سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑوں میں مزید سانسوں کے لیے جگہ ہی نہ رہ گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ مینیجر نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ پولیس؟ 100% جناب، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، مینیجر آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا ہم کہیں تنہائی میں چل سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ بھی معزز آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات عام آدمیوں میں پھیلے۔ اوہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، مینیجر جلدی سے بولا۔ میرے آفس چلیے۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر مینیجر کے آفس میں آئے۔ عمران نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی، ان کے بولنے کا انتظار نہیں کیا۔ اسے دوسرے بنگلے میں ہلاک کر کے لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ کو فون کرنے کے لیے سر سلطان کا نمبر استعمال کیے گئے۔ میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مقتول نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا۔ مینیجر کچھ نہ بولا۔ عمران اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ پھر اسی نے کچھ دیر بعد پوچھا، مقتول کون تھا؟ فگاروں کا ایک حصے دار، مسٹر کرار، مینیجر نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ کرار اور حصے دار کا قافیہ مجھے پسند آیا۔ بہرحال، مگر جناب وہ چکر کیا تھا؟ میں کسی چکر سے واقف نہیں، مینیجر نے کہا۔ نہ یہی جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کس طرح۔ بلا شبہ آپ یہ نہیں جانتے کہ مقتول وہاں کیسے پہنچا تھا، لیکن چکر سے تو آپ واقف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں جو آپ دونوں کے درمیان فون پر ہوئی تھی۔ مینیجر پھر خاموش ہو گیا۔ بتا دینے میں آپ کا فائدہ ہے، عمران نے کہا۔ دوسری صورت میں آپ اپنی خطرناک پوزیشن سے تو واقف ہی ہیں، کیونکہ معاملہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کا ہے۔ مینیجر سر جھکائے گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ ہاں، جلدی کیجیے، میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں کیوں ڈالی گئی تھی، اور شاید آپ کے فرشتے بھی اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ ویسے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی بات کو اگلوانے کے سلسلے میں پولیس والے جہنم کے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے۔ گونگے، بہرے اور اندھے، صرف ان کے ہاتھ مشینوں کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بیان پر یقین ہی کر لیں؟ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کی زبان سے کچھ نہ کچھ سننا ضروری سمجھتا ہوں۔ مینیجر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کرار صاحب ایک آدمی کے چکر میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اس آدمی پر قابو پا لیا تو مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ آدمی کون ہے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ کرار صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزرا تھا، اور وہ آدمی وہیں سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا وہ آج کل یہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کرار صاحب نے تو یہی بتایا تھا۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا قیام سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ سیٹھ داؤد کی تجارت افریقہ میں بھی ہے، اور یہاں اکثر ان کے پاس افریقی تاجر آتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔
پھر اس نے کچھ دیر بعد پوچھا، کرار نے آپ کو اس کا نام یا حلیہ تو یقیناً بتایا ہوگا؟ جی نہیں، نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ ویسے میں انہیں بہت قریب سے جانتا تھا۔ وہ کیمیا گری کے خبط میں مبتلا تھے اور مجھے اس موضوع سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ چیز بالکل منشیات کی طرح آدمی کے وجود سے چمٹ جاتی ہے۔ کرار صاحب ویسے بھی کافی دولت مند تھے، لیکن سونا بنانے کا خبط ان پر بری طرح سوار تھا۔ 24 گھنٹے وہی چکر۔ اچھا، مجھے کرار صاحب کا پتہ نوٹ کروا دیجیے، عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا۔ 13 مارسٹن روڈ۔ وہ وہاں تنہا رہتے تھے۔ ان کے اعضاء؟ مجھے تو ان کے کسی بھی عزیز کا علم نہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ آپ کی تعریف؟ عمران نے مینیجر کے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرے اسسٹنٹ مسٹر تنویر۔ اچھا، صرف ایک سوال اور۔ عمران نوٹ بک بند کر کر جیب میں رکھتا ہوا بولا، کیا کرار صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ اس شخص پر قابو پانے کے لیے اسے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک اور انتہائی چلاک آدمی ہے اور ایک بہت بڑا مجرم بھی، لہٰذا میں ان کی مدد کرنے پر تیار تھا، کیونکہ مجھے مجرموں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہوتی۔ خوب، عمران مسکرایا، آپ کو تو پولیس آفیسر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کو تکلیف دوں۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، مینیجر نے بڑے خلوص سے کہا۔ 5واں باب۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی کار مارسٹن روڈ کے 13ویں بنگلے کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ بنگلہ شاندار تھا اور پائن باغ کی حالت سے کرار کی خوش مزاقی ظاہر ہو رہی تھی۔ عمران کی کار پورٹیکو میں جیسے ہی رکی، ایک قوی ہیکل آدمی داہنے بازو کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لی۔ عمران اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ پنٹو تھا، ایک پیشہ ورانہ مکہ باز، جس کا شمار شہر کے بدماشوں میں ہوتا تھا۔ وہ بھی عمران سے نہ صرف واقف تھا بلکہ احسان مند بھی تھا۔ ایک بار عمران نے ایک مشہور قمار باز گروہ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی، ورنہ وہ ایک بڑی رقم کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ عمران کو کار سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا۔ ارے آپ؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یعنی آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ پنٹو، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، عمران اس کے ساتھ برآمدے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میرے لائق کوئی خدمت عمران بابو؟ میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا رہوں گا کہ آپ اپنی صلاحیتیں بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف تھوڑی ہی سی توجہ دیتے تو دنیا کے اچھے مکہ بازوں میں آپ کا شمار ہو سکتا تھا۔ مجھے آپ کے وہ مکے کبھی نہیں بھولیں گے جو آپ نے رکسٹن گروہ پر برسائے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بین بڑی اچھی بجا سکتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن فی الحال اس تذکرے کو رہنے ہی دو۔ مرنے سے قبل میں ایک بار اس مسئلے پر ضرور غور کروں گا کہ مجھ میں کس قسم کی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ آپ جو کچھ بھی فرمائیے، میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔ تم کرار کے ملازم ہو؟ جی ہاں، میں انہیں مکہ بازی سکھاتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیے، آپ کے لیے کافی بنوا دوں یا کولڈ ڈرنک؟ عمران ایک آرام کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا کرار صاحب پچھلی رات؟ مگر ٹھہرو، کیا تم مستقل طور پر یہی مقیم ہو؟ جی ہاں، کرار صاحب مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے اور میرے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ پچھلی رات وہ بنگلے ہی میں تھے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ پنٹو بے اختیار چونک پڑا۔ میری بات کا جواب دو پنٹو۔ جی ہاں، مگر نہیں، وہ صرف 9:30 بجے رات تک یہاں تھے، اس کے بعد سے شاید اب تک واپس نہیں آئے۔ یہ کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے؟ کیوں؟ عمران نے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ اکثر 3 دن تک یہاں نہیں آتے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ پنٹو، تم فی الحال صرف میرے سوالات کا جواب دو، اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھو گے بے دریغ بتاؤں گا۔ بہتر ہے۔ کیا کرار صاحب کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا؟ جی دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ سے کچھ چھپا سکوں، لیکن اتنا آپ جانتے ہوں گے کہ بعض معاملات میں برے آدمی بھی ضمیر رکھتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور تمہاری اس صفت سے بھی واقف ہوں کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ اب اچھے آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرو گے، اور تم اس پر قائم ہو۔ لیکن ہاں، میرا خیال ہے کہ تم کرار صاحب کو ان کے احسان کے عوض کسی الزام سے بچانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، پنٹو اطمینان کی سانس لے کر بولا۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن پنٹو،
تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ آج دوپہر کو کرار صاحب قتل کر دیے گئے۔ کیا؟ پنٹو اچھل کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، ان کا قتل پراسرار حالات میں ہوا ہے۔ میرے خدا! پنٹو مستربانہ انداز میں اپنی پریشانی رگڑنے لگا۔ اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے، ممکن ہے تمہیں اس کے متعلق کچھ معلوم ہو؟ عمران نے کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قتل میں میرا ہاتھ ہے؟ تم پھر غلط سمجھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے وعدے کے مطابق عرصے سے باعزت طور پر زندگی بسر کر رہے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کرار صاحب کو اس حادثے کا اندیشہ پہلے سے رہا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا تھا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھا، پنٹو کچھ سوچتا ہوا بولا۔ انہوں نے مجھ سے کسی غیر ملکی کا تذکرہ کیا تھا جو شاید سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ وہ تذکرہ کس قسم کا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی طرح قابو میں آ جائے تو بہت بڑا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا کرار ایسا آدمی تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے میں نے ان کی زبان سے اس قسم کی گفتگو کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے۔ نام تو بتایا ہوگا؟ جی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاید انہیں اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت پیش آئے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا۔ جب پنٹو جیسا خطرناک آدمی کرار کے پاس موجود تھا تو اسے فگارو کے مینیجر سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پنٹو اس کے لیے آگ کے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتا، اور پھر پنٹو پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ چیز کرار کے بھی علم میں رہی ہوگی، لہٰذا یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ پنٹو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں کرار کے بتائے ہوئے نمبر نہ تلاش کر پاتا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں فون ہی نہ ہو۔ کیا یہاں فون ہے؟ عمران نے پنٹو سے پوچھا۔ جی ہاں۔ عمران پھر سوچنے لگا، یہاں فون بھی موجود ہے، پھر آخر اس نے مدد کے لیے فگارو کے مینیجر ہی کو کیوں رنگ کیا؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ فگارو کا مینیجر بھی اس معاملے سے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بات بگڑ جانے پر وہ اس سے بے تعلقی ظاہر کرے۔ تم سے کرار صاحب کس قسم کی مدد چاہتے تھے؟ عمران نے پنٹو کو پھر مخاطب کیا۔ کیا آپ خود ہی نہیں سوچ سکتے کہ وہ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے رہے ہوں گے؟ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کسی خطرناک آدمی کے چکر میں تھے۔ انہوں نے تمہیں اپنا پلان بھی بتایا ہوگا؟ جی نہیں، میں پلان سے واقف نہیں تھا، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے ان کی توجہ اس افریقی تاجر کی طرف مبذول کرائی تھی۔ کس نے؟ فگارو کے مینیجر نے۔ اوہ! عمران نے ایک طویل سانس لی اور پنٹو کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے، پھر پنٹو نے عمران پر سوالات کی بچھار کر دی اور عمران نے اسے سب کچھ بتایا، علاوہ اس کے کہ وہ فگارو کے مینیجر سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ اچھا پنٹو، عمران بولا، یہ بتاؤ مگر اچھی طرح سوچ کر، کیا کرار نے تم سے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فگارو کے مینیجر کی ایما پر کر رہا ہے؟ ٹھہریے، واقعی اس کے متعلق مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ بات کیسے نکلی تھی، مگر کیا آپ فگارو کے مینیجر پر بھی اس سلسلے میں کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں؟ اب تم میری بات کا جواب دو، لیکن تمہیں اس بات کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے۔ میں یقیناً جواب دوں گا، مجھے یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، دیکھیے، مجھے یاد آ گیا کہ کرار صاحب کے منہ سے یہ بات غالباً غیر ارادی طور پر نکل گئی تھی کہ اس معاملے میں فگارو کے مینیجر کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے اس طرح سے ٹالنے کی کوشش کی تھی جیسے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ شکریہ پنٹو، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ کرار صاحب بے داغ آدمی نہیں تھے، ان کا دامن بھی جرم کے دھبوں سے پاک نہیں تھا، اور یہ بات شاید مجھے آج سے 15 دن پہلے معلوم ہوئی تھی۔ وہ شراب کے اسمگلر تھے اور فگارو کا مینیجر بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی پنٹو؟ ایک رات وہ بہت زیادہ نشے میں تھے، اسی حالت میں انہوں نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس رات فگارو کے مینیجر سے کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا ہوگا، غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا پنٹو، ایک بار پھر شکریہ۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہیں؟ 3 نوکر۔ کرار کے کسی رشتہ دار سے واقف ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں اس کے متعلق نوکروں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھہریے، میں انہیں بلاتا ہوں۔ پنٹو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 نوکروں کے ساتھ واپس آیا، لیکن ان سے بھی عمران کو کرار کے اجزاء کے متعلق کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ تک وہ ان سے سوالات کرتا رہا، پھر اس نے پنٹو سے کہا کہ وہ بنگلے کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پنٹو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔
کیونکہ خود اسے اپنی گردن بھی اس کیس میں پھنستی نظر آ رہی تھی۔ چھٹا باب۔ دن ڈوبتے ہی عمران پھر سر سلطان کے بنگلے میں جا پہنچا۔ سر سلطان چند دوسرے بڑے آفیسروں کے ساتھ لان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں عمران کے والد مسٹر رحمان بھی تھے۔ مسٹر رحمان CBI کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ سر سلطان عمران کو دیکھتے ہی ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ گئے۔ پھر وہ عمران کو اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لائے۔ کیوں؟ کیا خبر ہے؟ تمہارے باپ نے تمہیں دیکھ کر بہت برا سا منہ بنایا، سر سلطان نے مسکرا کر کہا۔ باپ ہر حال میں باپ ہوتا ہے، خواہ بیٹے کو اس کا منہ بنانا پسند ہو یا نہ ہو۔ خبر یہ ہے جناب کہ مرنے والے کا نام کرار تھا اور قیام گاہ مارسٹن روڈ پر ہے، 13واں بنگلہ۔ مقتول ذی حیثیت آدمی تھا۔ تم واقعی ہیرو میں تولے جانے کے قابل ہو، سر سلطان نے کہا۔ CBI والے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ وہ شراب کا سمگلر تھا، مگر الو نے اس کی زندگی اسمگل آؤٹ کر دی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ مجھے جنوبی افریقہ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ لیکن سر سلطان اس طرح اچھل پڑے جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ آخر آپ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا، لیکن وہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا، کیونکہ سر سلطان کا چہرہ دفتن زرد ہو گیا تھا۔ تم سچ مچ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، وہ مستربانہ انداز میں بولے۔ مجھے تم پر بہت اعتماد ہے۔ اگر تم میرے بیٹے ہوتے، ہاں، تب میں 100% نالائق ہوتا۔ کوئی غلط بات نہ کہہ دیجیے گا، بیٹا ہونا ہی تو بہت بری بات ہے۔ عمران، بیٹھ جاؤ، میں سخت الجھن میں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نہ صرف میری مدد کرو گے بلکہ رازداری بھی برتو گے۔ میں ایک بہت بڑے بلیک میلر کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ عمران ایک کرسی پر ٹک گیا۔ میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا، سر سلطان نے کہا۔ تمہیں علم ہے کہ میں پہلے فرانس کے سفارت خانے میں تھا اور پیرس میں میرا قیام تقریباً 7 برس تک رہا ہے۔ وہیں مجھے اس پراسرار آدمی سے 2 4 ہونا پڑا۔ پتہ نہیں کس طرح اسے میرا ایک راز معلوم ہو گیا، ایسا راز جس کے ظاہر ہو جانے پر کسی طرف کا نہ رہوں گا۔ بہرحال پیرس ہی کے دوران قیام میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کوئی اور بھی اس راز سے واقف ہے۔ مجھے بذریعہ ڈاک اس کے متعلق ایک خط موصول ہوا، اور اس خط کے ساتھ الو کی تصویر بھی تھی، جس کی پشت پر رات کا شہزادہ تحریر تھا۔ خط میں اس راز پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی تھی۔ پھر بعد میں اس کام کے لیے کہا گیا تھا جو سفارت خانے ہی سے متعلق تھا، اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ کام نہ ہوا تو میرا راز تشت از بام ہو جائے گا۔ خیر، بہرحال وہ کام ایسا نہیں تھا جس سے میرا یا سفارت خانے کا کوئی نقصان ہوتا۔ وہ کام کر دیا گیا۔ پھر وہ مجھ سے اس کے بعد بھی اکثر چھوٹے موٹے کام لیتا رہا۔ ہر بار مجھے اس کی طرف سے لفافہ موصول ہوا کرتا تھا جس میں الو کی تصویر ضرور ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ شاید آج کل یہی مقیم ہے اور مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، ایسا کام جس سے ملک کو قوم کا وقار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پہلے اس نے مجھے خط لکھا، لیکن میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر یہ حرکت کر بیٹھا۔ وہ مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر میں اپنے راز کی پرواہ نہ کروں تب بھی وہ دوسرے ذریعے سے کام نکال لے گا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی ہے، یعنی جس طرح وہ میرے پڑوس میں ایک واردات کر کے دن دہاڑے لاش میرے کمپاؤنڈ میں ڈال گیا، اسی طرح مجھے بھی ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ سر سلطان خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے، عمران بولا، آپ مجھے اپنا وہ راز نہیں بتائیں گے۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اچھا تو یہی بتا دیجئے کہ وہ اب آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم اسے پوچھ کر کیا کرو گے؟ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ بس معلوم ہو گیا۔ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، میں نے پیرس ہی میں اس کے لیے افواہ سنی تھی۔ افواہ؟ ہاں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں پیرس کے کئی متمول خاندانوں پر اسی الو کا منحوس سایہ تھا، اور لوگ اسے وہاں الو ہی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیکن مجھے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ایک بلیک میلر کے متعلق کیسی رائے رکھوں گا؟ میرا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کی دانست میں اس میں کچھ دم ہوگا یا بھوس ہی بھوس بھرا ہوگا؟ کہیں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہے کے مستاق نہ ہو؟ مگر اس سے کیا، وہ یقیناً ایک مجرم ہے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ تم نے اس وقت جو تصویر دیکھی تھی وہ مجھے اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا، عمران نے کہا، کیونکہ اس کی پشت پر ایک چھوٹا سا خون کا دھبا تھا۔ کیا آپ وہ تصویر مجھے دے سکتے ہیں؟
تصویر؟ ہاں، لے جاؤ، مگر عمران، اسے تلاش کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں سی بی آئی کا کوئی اعلیٰ تربیت یافتہ جاسوس نہیں ہوں۔ لیکن سنو، کسی کو یہ بات معلوم نہ ہونے پائے کہ وہ تصویر لاش پر ملی تھی، یا اس بلیک میلر کا کچھ تعلق میری ذات سے بھی ہے۔ آپ مطمئن رہیے، ایک بار پھر عرض کروں گا کہ میرا تعلق سی بی آئی سے نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے مقتول کی تصویریں منگوا لیں یا نہیں؟ وہ کل صبح تک تمہیں مل جائیں گی۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور سر سلطان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ الو کی تصویر اسے مل گئی تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے ابن صفی کی ایک مشہور سیریز عمران سیریز کا ایک ناول رات کا شہزادہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے اس ناول کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابھی آپ اس کا پہلا حصہ سن رہے تھے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گا اس کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔